वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत की। एक नई हुकूमत आ गई और सबसे बड़ा चैलेंज सबके ख्याल में उनके लिए सिर्फ एक था और वो थी मईशत। इसी हवाले से IMF का भी जो डेलीगेशन था वो आ गया, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट 9 महीने की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो नेगोशिएट की थी आखिरी दिनों में, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्या हम कह सकते हैं कि जो वज़ीर आज़म उस वक्त के थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो आखिरी दिनों में नेगोशिएट की थी उसके अब ये जो हम कह सकते हैं टुवर्ड्स दी एंड कंक्लूजन जो है वो फिर एक दफ़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, उनके वज़ीर आज़म हैं, नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसके, जो इस में मुज़ाकरात कर रहे थे। जो IMF की डेलीगेशन पाकिस्तान आई हुई थी, कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं और ये प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो नए वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, उन्होंने एक दफ़े जो प्रोग्राम या मनसूबा बंदी है पाकिस्तान की वो IMF के डेलीगेशन के साथ शेयर की है, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक दफ़े फिर एक और IMF का प्रोग्राम ले सके, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 36 महीने के करीब का पाकिस्तान ने जो मनसूबा शेयर किया है उसमें कहा गया है। इसके अलावा और भी बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस किए गए, उन पर मुज़ाकरात हुए। एक तरफ पाकिस्तान हुकूमत, दूसरी तरफ IMF। पेट्रोल मसनूआत के हवाले से बात हुई है। इसके साथ साथ कहा गया है कि प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा जो है वो भी बहुत संजीदगी से डिस्कस किया गया है, और बिजली और गैस के जो बिल्स हैं, क्योंकि गर्दशी कर्ज़े का मसला अभी भी वहीं मौजूद है। और इसी हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी कहा है कि 1 जुलाई से अब एक दफ़े फिर कीमतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। ये जो टैक्स बेस है उसके बारे में भी बहुत गुफ्तगू हो रही है, जैसे कि चाहे IMF से हो या ना हुई हो, मगर यहाँ भी बहुत एक और चीज़ जो डिस्कस हो रही है वो NFC अवार्ड के हवाले से। आज भी मिफ्ता इस्माइल साहब, एक साबिक वज़ीर ख़जाना, ने इस हवाले से एक बहुत मज़मून लिखा है अहम, जिस पे बहस हो रही है। ये सारे मामलात जो हैं अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नई हुकूमत को हैंडल करने पड़ेंगे। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी का भी बहुत दिलचस्पी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ख़बर छपी कि जो IMF का डेलीगेशन आया हुआ था उसकी मुलाकातें जो सफ़ीर हैं उनसे भी हुई हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना जो नए हैं उन्होंने भी अमरीकन सफ़ीर से मुलाकात की है। शहबाज शरीफ साहब बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। आज भी जब उन्होंने काबीना की मीटिंग शुरू करने से पहले जो उनका एक हम कह सकते हैं टॉक थी, गुफ्तगू थी, उसको टेलीवाइज किया गया, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया वही बातें की जो हम पहले भी सुन चुके हैं कि ख़र्चे कम करने पड़ेंगे। कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, ये अब हम देखेंगे। हमारे साथ इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, माशी तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन किया है खुर्रम हुसैन साहब ने, ये भी सीनियर सहाफ़ी और माशी तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शहबाज राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताएं कैसी मुज़ाकरात गए। ऑब्वियसली हमारे लिए तो अब कामयाबी यही है कि हम IMF का प्रोग्राम या जो भी उसका नेक्स्ट फेज़ होता है वो सक्सेसफुली नेगोशिएट कर ले, पैसे मिलने की बात हो जाए तो ये कामयाबी होती है। पर सर ये बताएं कि अब जो IMF के साथ गुफ्तगू हुई है, आने वाले दिनों में जो एक जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी गालिबन कहते हैं, वो प्रोग्राम जो नेगोशिएट करने हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज आपके ख्याल में हुकूमत भी चाह रही है, मगर उससे ज़्यादा अहम ये कि IMF चाह रही है कि वो एड्रेस हों आने वाले दिनों में और नए प्रोग्राम में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एज़ एक्सपेक्टेड ये जो आखिरी जायज़ा था, जो पिछला प्रोग्राम अभी जो एग्जिस्टिंग चल रहा है वो एक कामयाबी से ख़त्म हुआ और उसमें एज सच कोई हिकअप्स नहीं थे। आखिरी दिनों जो लास्ट डे था, एक्सटेंडेड डे, उसमें एक दो इशू सामने आए, वो भी इवेंचुअली रिजॉल्व हो गए, और उसकी वजह से आपने देखा कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट भी आज सुबह IMF की तरफ से आ गई। तो सारी चीज़ें जैसे प्लान की गई थी वैसे ही स्मूथली होगी। इसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह तो ये थी कि ये वाला जो छोटा प्रोग्राम था
یہ فرنٹ لوڈڈ تھا. مطلب یہ کہ بہت ساری جو اس کی شرائط تھیں وہ پہلے ہی جو پچھلا بجٹ تھا اس میں مان لی گئی تھی اور امپلیمنٹ بھی کر دی گئی تھی, اور اس کے بعد ایک آدھ کوئی جو چیز رہ گئی تھی, خاص طور پر گیس کی قیمتوں میں جو دوبارہ اضافہ کیا گیا, وہ بھی 15 فروری کو انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر دی تھی, نوٹیفائی کر دیا تھا وفاقی کابینہ نے. تو اس کی وجہ سے کوئی ایسا پرابلمز نہیں تھی. فسکل سائڈ کے اوپر بھی سوائے قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگیوں کے باقی چیزوں کے اوپر انہوں نے کافی ٹائٹ کنٹرول رکھا ہوا تھا. ہاں پنجاب کی طرف سے جو ہے فسکل پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہیں, تو اس کے اوپر آئی ایم ایف نے کنسرن بھی شو کیا. آپ کا جو سوال کہ آگے کیا ہوگا, آگے جو آئی ایم ایف چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہ کوئی پچھلی جو چیزیں ہیں اس سے مختلف نہیں ہے. بائی اینڈ لارج جو پچھلے 2 پروگرامز تھے, جس میں ایک یہ والا پروگرام جو ختم ہونے جا رہا ہے اور اس سے پچھلے والا پروگرام جو ناکامی پہ ختم ہوا, اس کی جو چیزیں اسی کو آگے بڑھایا جائے گا. اور اس کی جو انڈیکیشن ہے وہ آج آئی ایم ایف نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی دی. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے ایک میڈیم ٹرم کا جو پروگرام ہے وہ لینے کے لیے انٹرسٹ شو کیا ہے, اور اس کے انہوں کے جو آبجیکٹیوز کیا ہوں گے وہ 5-6 جو بڑے آبجیکٹیوز ہیں وہ آئی ایم ایف نے ڈیفائن کر دی ہیں. وہ ٹیکس بیس کی بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس کی جو بیس ہے اس کو بڑھانا پڑے گا, اور جس چیز پہ انہوں نے ایمفسائز کیا کہ جو انڈر ٹیکسڈ ایریاز ہیں, وہ تو نام تو نہیں لیا انہوں نے لیکن ظاہری سی بات ہے وہ ریٹیلرز کی بات کر رہے ہیں, ہول سیل کی بات کر رہے ہیں, اور کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں, اور پروونشل لیول ہے تو ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ایکسپینڈیچر ریشنلائزیشن کی بات کی ہے, پھر انرجی کی ریفارمز. اب اس دفعہ جو انہوں نے ورڈ استعمال کیا اپنی پریس اسٹیٹمنٹ میں کہ جو کاسٹ ریڈیوسنگ ریفارمز ہیں اگلے پروگرام کی, مطلب یہ کہ آئی ایم ایف اب یہ بات سمجھتا ہے کہ جو بجلی یا گیس کی قیمتیں ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اب افورڈیبل نہیں ہے. ہاں وقتی طور پر تو قیمتیں پھر اوپر جا رہی ہیں, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ اگلے پروگرام میں کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے جو کاسٹ ہے پاور جنریشن کی وہ کم ہو اور عوام کے اوپر مزید بوجھ نہ پڑے. لیکن یہ اگلے پروگرام کی بات ہے. پھر ایس او اے ریفارمز کی بات کی ہے, فارن ایکسچینج مارکیٹ کی بات کی ہے, انفلیشن کی بات کی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اور ہم ڈسکس بھی کرتے آ رہے ہیں, اور یہ پچھلے 2 پروگرام سے یہ امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہیں. صحیح. خرم صاحب, آپ نے شہباز رانا صاحب کی گفتگو سنی. اب جیسے انہوں نے کہا کہ مین ایشوز تو تقریباً شاید ایسے ہیں جس پہ ہم سب بات کرتے ہی رہے ہیں, پر سر اس دفعہ نئی حکومت کے ساتھ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اس میں سے کتنے پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی؟ بیکاز آبویسلی انرجی ریفارمز ہوں, اس کی چاہے قیمت کم کرنی ہو یا سرکولر ڈیٹ کم کرنی ہو, سوائے بجلی کے بل بڑھانے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ ریٹیلرز پر ٹیکس اور کیا کہتے ہیں کنسٹرکشن اور پراپرٹی سیکٹر کے اوپر ٹیکس بھی ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں سر, آج تک تو کوئی اس پہ عمل درآمد ہوا نہیں. عرفہ, آئی تھنک براڈلی اسپیکنگ تو ساری چیزوں پہ امپلیمنٹیشن تو ہو جائے گی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اس حکومت کا اگر ایک کوئی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے تو وہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کو ٹریک کے اوپر رکھیں, اور اگلا جو بھی پروگرام اس کے بعد لینا ہے اس کو بھی سکسیسفلی نیگوشیٹ کر کے منیمم ٹائم میں اس اپروول اس کا بھی حاصل کریں. لیکن کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ اب جیسے اس سٹاف لیول اگریمنٹ ابھی جو ریلیز ہوا ہے اس میں ایک چیز اگر پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ اس میں لکھا ہے کہ نو نیٹ accumulation of circular debt in remaining months of fiscal year 24. تو جون کے مہینے تک آپ نے سرکولر ڈیٹ جو ہے اس میں اب مزید کوئی ایکومولیشن نہیں ہو سکتی. اب اس کے 2 طریقے ہیں اس کو انشور کرنے کے لیے. ایک تو ہے کہ ریکوریز کے اوپر زور ڈالا جائے اور وداؤٹ کریٹنگ اے اسکینڈل ریکوریز کو امپروو کیا جائے اور ٹرانسمیشن لاسز کو کم کیا جائے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو بھی یہاں پہ خامیاں ہیں ان کو ٹیرف کے اندر بنڈل کر کے آگے کنزیومرز کو دے دیا جائے, تو جو بھی پیئنگ کنزیومر ہے اس کے اوپر بوجھ ڈل جائے. ہسٹوریکلی تو ہماری حکومت دوسری والی آپشن لیتی آئی ہے کہ جو بھی کنزیومر پے کر رہا ہوتا ہے یا جو بھی ٹیکس پے ایمانداری سے دے رہا ہوتا ہے اس کے اوپر مزید اور بوجھ ڈالتے رہتے ہیں, بجائے اس کے کہ جو اپنی جو خامیاں ہیں ان کو کسی طرح سے پلگ کیا جائے. آئی تھنک یہی والا راستہ دوبارہ چلے گا. میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ یہ حکومت آنے والے مہینوں میں یا ایون آنے والے سالوں میں کسی طرح سے ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس نیٹ میں لا سکیں گے. اگر ریٹیلرز کو لے آئے تو میرے خیال میں بہت بڑی بات ہوگی, لیکن ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں یعنی کہ وہ آ کے ریٹرنز فائل کر رہے ہوں اس ٹائپ کی چیز تو نہیں ہوگی. لیکن جو ایک ایکسپیریمنٹ مفتاح اسماعیل نے کوئی 2 سال پہلے ٹرائی کی تھی کہ بجلی کے بلوں کے تھرو ان
کے اوپر ایک فکسڈ لائبلٹی لگا دیں بیسڈ آن جو ان کا کورڈ ایریا ہے آؤٹ لیٹ کا, اس طرح کے کوئی طریقے اگر لے آئیں تو پھر شاید یس پاسبل ہوگا کہ ریٹیل سیگمنٹ سے بھی کچھ ریکوری ہونی شروع ہو جائے. بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ. میں کوئی اس قسم کی ایکسپیکٹیشن لے کے نہیں بیٹھا ہوا کہ کوئی بہت ڈیپ روٹیڈ اور میجر قسم کے ریفارمز ہونے والے ہیں. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب بریک سے واپس آئیں گے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں خرم حسین صاحب سے اور شہباز رانا صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں. شہباز صاحب, آبویسلی آج وزیر اعظم صاحب نے بھی گفتگو کی اس پہ وفاقی کابینہ کی میٹنگ سے پہلے. وہ خود انہوں نے اس کا ذکر کیا, اور یہ بحث ہوتی ہی رہتی ہے کہ جی وفاقی حکومت کو کے خرچے کم کرنے چاہیے, پر سر پھر انہوں نے تنخواہوں کا ذکر کیا اور کہا مراد نہیں لیں گے وفاقی کابینہ کے لوگ اور بات ختم ہوگی. کیا بٹ آبویسلی دس از فار پبلک کنزمپشن. کیا حکومت میں کوئی پلاننگ ہو رہی ہے اس طرح کی کہ وفاقی حکومت کے کوئی محکمے بند کیے جائیں, کوئی ڈپارٹمنٹس بند کیے جائیں, پرائیویٹائزیشن کو تیز کریں, بڑھائیں, یا یہ صرف جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپٹکس ہی ہیں کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے؟ نہیں, اس پہ کام تو ہو رہا ہے. ایک تو یہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں کہ وفاقی کابینہ کے اراکین جو ہیں وہ تنخواہیں نہیں لیں گے, اس کا کوئی ایکچوئل کوئی مطلب نہیں ہوتا. ایک سائڈ پہ وہ سیلریز نہیں لیتے, دوسری سائڈ پہ اور بہت ساری مراد ہیں وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. بٹ کچھ آج بھی جو کابینہ کا ایک فیصلہ تھا, جو 18ویں ترمیم کے بعد جو کچھ ایسے ادارے تھے جو صوبوں کو ٹرانسفر ہونے تھے اور ابھی تک نہیں ہو سکے پچھلے 14 سال میں, تو کابینہ نے آج فیصلہ کیا کہ ان جو جتنے بھی یہ ادارے ہیں جو صوبائی نیچر کے اب ہو گئے ان کو پروونسز کو ہینڈ اوور کر دیں. تو یہ فیڈرل کیبنٹ نے ایک ڈیسیژن کیا وچ از اے گڈ ڈیسیژن, اور یہ آج سے 14 سال پہلے ہو جانا چاہیے. اچھی بات ہے اس کابینہ نے آ کے اپنی اس کی جو دوسری میٹنگ تھی اس میں یہ فیصلہ کر لیا. اس کے ساتھ ہی اور بھی جو خرچے ہیں یہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو پچھلا ایک SIFC کا اور نگران کابینہ کا ایک فیصلہ تھا کہ ان کے جو صوبائی نیچر کے پروجیکٹس ہیں وفاقی حکومت اس کو فنڈ کرتی ہے ترقیاتی بجٹ سے, اس کو ختم کرنے کی بات ہے. اگر یہ اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو دیٹ ول آلسو بی اے گڈ ڈیسیژن. سبسڈیز کے اوپر آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں پریشر آئے گا. ویسے ہی کافی حد تک سبسڈیز اب کم ہو چکی ہیں. کچھ ٹیوبویلز, ایگریکلچر ٹیوبویلز جو ہیں ان کی سبسڈیز ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور سبسڈیز ابھی باقی ہیں. تو اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ ایک دباؤ آئے گا. تو خرچے کم کرنے کی یہ بات تو کر رہے ہیں, لیکن جتنے بھی یہاں سے سیونگز کر لیں گے وہ ناکافی ہیں اس کے مقابلے میں جتنا ایک ایکسٹرا آرڈینری خرچہ جو ہے قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی پہ ہو رہا ہے. اب شرح سود اگر 22% ہے, اس کے باوجود مہنگائی کی شرح کم نہیں ہو رہی, اور اس 22% کی وجہ سے جو FBR کی ٹیکس کلیکشن ہے اس کا 85 سے 90% جو ہے وہ صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. تو جتنی بھی یہاں سے سیونگز ہوگی تنخواہ نہ لے کے یا باقی کام کر کے وہ ساری میننگ لیس ہو جائیں گی. اصل کام جو کرنے والا ہے وہ پبلک ڈیٹ کی ری اسٹرکچرنگ کا ہے. حکومت کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. باقی جو بھی کام ہے ٹھیک ہے, ان کی اپنی امپورٹنس ہے, بٹ اصل کام یہ کرنے والا ہے. خرم صاحب, یور کامنٹس آن دس کہ یہ باقی کسی اور چیز سے آئی ازیوم دیٹ مینس کہ پرائیویٹائزیشن سے بھی اتنا فرق نہیں پڑے گا جو شہباز رانا صاحب کہہ رہے ہیں, اور دی اونلی تھنگ آن وچ وی کین موو فارورڈ از پبلک ڈیٹ. عارفہ یہاں دو چیزیں ہیں. ایک کہ جو اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے امیجیٹ ہورائزن میں, یعنی کہ اگلے چند مہینوں میں, اور دوسرا ہے جو ان کو اگلے 1-2 سالوں میں کوئی چیز جو اپنا بوجھ لائٹن کرنا ہوگا. ان دونوں میں اب ڈفرینٹ قسم کے وہ چیزیں اپلائی کی جائیں گی. تو آئی تھنک جہاں تک امیجیٹ ریکوائرمنٹ کی بات ہے تو ادھر پرائیویٹائزیشن cannot play much of a role. I don't think کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کوئی اب اتنے ایسٹس رہ گئے ہیں جو بہت زیادہ کوئی پیسے لا سکتے ہیں. کچھ ہیں ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے ریکوڈک کے پروجیکٹ میں جو ایکوٹی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی, I don't know اس کی ایگزیکٹ ویلیو کیا ہوگی, بٹ a few $100 million تو وہاں سے مل سکتے ہیں ان کے سیل سے, اور there are parties that are interested. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ PIA کو بیچ کے یا پاکستان اسٹیل کو بیچ کے بہت زیادہ کوئی پیسے آ جائیں گے, دیٹس ناٹ دا کیس. اس سے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ اوور دا ایئرز جو ایکیومولیٹڈ لاسز ان اداروں کے ابھی گورنمنٹ اکاؤنٹ پہ آ رہے تھے وہ والا برڈن تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا.
اینڈ تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر اگلے 1 یا 2 یا 3 سالوں میں پھر آہستہ آہستہ محسوس ہونا شروع ہوگا. اس کے علاوہ ابھی بار بار جو بات جاری ہے کہ NFC ایوارڈ کو رینیگوشیٹ کر کے پروونشل شیئر کو کسی طرح سے اگر کم کر دیا جائے تو وہاں سے ایک دم سے اسٹیٹ کو کچھ ایک بینیفٹ مل سکتا ہے امیجیٹ ٹرم میں. اور وہ امیجیٹ ٹرم میں وہاں سے تھوڑا سا ریئلسٹک بے شک ہوگا, ڈیزائربل شاید نہ ہو لیکن ریئلسٹک ہوگا, اس لیے بار بار اس طرف جاری ہے بات. اور دوسرا ایک جو سٹیپ ہے کہ ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ کے لیے جتنے پیسے اسٹیٹ خرچ کرتی ہے اگر وہاں سے کسی طرح سے کمی ہو جائے, یا تو انٹرسٹ ریٹ کو کاٹ کے, اور میرے ساتھ جو ایسٹیمیٹ شیئر کیے گئے ہیں انوفیشلی وہ کہتے ہیں کہ 1% پوائنٹ کا کٹ اگر انٹرسٹ ریٹ میں آئے تو کوئی تقریباً 250 ارب روپے سے پاکستان کی جو ڈیٹ سروس پیمنٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو اگر 4% پوائنٹ کا آپ کٹ کر دیں تو 1 ٹریلین روپیز کی آپ کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ کم ہو جائے گی, تو اتنی ایک دم سے فسکل سپیس گورنمنٹ کے لیے کھل جاتی ہے. تو اس لیے بار بار بات انٹرسٹ ریٹ ریڈکشن پہ بھی آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کتنا یہاں پہ کر سکیں گے, لیکن آئی تھنک امیجیٹ ٹرم میں ان چیزوں پہ فوکس اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ بار بار فوکس اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ امیجیٹ ٹرم میں یہاں سے ابھی کوئی حاصل ہونے کی امکانات ہیں. بالکل ٹھیک. شہباز صاحب بہت کم وقت رہ گیا, ویری کوئکلی یور ٹیک آن دی NFC ایوارڈ, کیونکہ آبویسلی خرم صاحب نے بھی ذکر کیا, آج مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اس پہ کالم لکھا. دیکھیے NFC کے حوالے سے IMF نے 2 دفعہ بات کی ہے. ایک تو ان کی جو اوپننگ میٹنگ تھی فائنانس منسٹر کے ساتھ, اور دوسری پھر جب IMF کی ایک میٹنگ تھی فورن جو انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ. دونوں جگہ پہ IMF نے اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ PTI ماضی میں یہ بات کر چکی ہے, اس کے ساتھ ہی PMLN ماضی میں یہ بات کر چکی ہے, خود وزارت خزانہ یہ بات کئی دفعہ کر چکی ہے. اگر اس کو کہیں سے اپوزیشن آئے گی یا آ سکتی ہے یا آنا شروع ہو گئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور یہ خرم حسین صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, NFC کا جو فارمولہ ہے اس کو اب اس کی ضرورت بن گیا اس کو ریویو کرنے کا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں گے یہ ڈیزائربل ہے یا نہیں, وہ اپنی جگہ پہ بات ہے, لیکن اس کے بغیر حکومت کے پاس چارہ نہیں ہے. جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اس کا تقریباً 60% صوبے اور جو 2 ہمارے اسپیشل ایریاز ہیں GB اور آزاد جموں اینڈ کشمیر وہاں چلا جاتا ہے. تو جو ایک انسینٹیو ٹو ریز ایڈیشنل ٹیکسز صوبوں کے پاس وہ ختم ہو گیا ہے. یہیں سے پیسہ لیتے ہیں, یہیں سے وہ پیسہ لے کے ہیلی کاپٹرز لیتے ہیں, گاڑیاں لیتے ہیں, تنخواہیں ڈبل کرتے ہیں. اصل جو کام کرنے والا ہے ٹیکس بیس میں اضافہ کرنے کا نہ صوبے کر رہے ہیں نہ اپنی وہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمان, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہمارے فارمر DG ISI اور ان کے بھائی کے جو کچھ قانونی مسائل سامنے آئے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک تو اہم قانونی ڈیولپمنٹس کا. ایک طرف تو سابق نائب تحصیلدار چکوال نجف حمید صاحب, انہیں گزشتہ روز جو اینٹی کرپشن سرکل راولپنڈی ہے اس نے اریسٹ کر لیا. آبویسلی ان کے خلاف مقدمہ درج تھا, کچھ کرپشن کے الزامات تھے جس کی وجہ سے فروری 2023 میں ہی ان کو معطل کر دیا گیا تھا, اور اس حوالے سے انویسٹیگیشنز اور کیسز جو تھے وہ چل رہے تھے. پری اریسٹ بیل بھی انہوں نے لی ہوئی تھی. گزشتہ روز ان کو اریسٹ کر لیا گیا, آج کہا جا رہا ہے کہ ان کو بیل مل گئی ہے. ایک تو اس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ آبویسلی یہ سابق ISI فیض حمید صاحب کے بھائی ہیں. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن سامنے آئی ہے جس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, سابق DG ISI فیض حمید صاحب اور 2 صحافیوں کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کہا گیا ہے کہ ایک FI وہ جو ہے نا اس کی خلاف ورزی کے حوالے سے مقدمہ درج کیا جائے, اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ الزامات اس لیے ان پہ لگائے جائیں کیونکہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کیا ہے. اس پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا گیا اور سماعت بھی ہوگی. جو صحافی ہیں, کیونکہ یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے
کہا کہ ان کی آف دا ریکارڈ گفتگو ہوئی باجوہ صاحب سے اور انہوں نے پھر اس کی جو تفصیلات تھیں وہ اپنے کالمز یا سٹوریز میں لکھیں. یہ جاوید چودھری صاحب اور شاہد میتلا صاحب اس سب معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عام, سینئر صحافی ڈان اسلام آباد. ویلکم ٹو دی شو سر. جی پہلے ڈسکس کر لیں نجف حمید صاحب کا کیس, کیا بنا, کیا الزامات تھے اور واٹ ہیز ہیپنڈ سو فار؟ جو نجف حمید کا جی جو کیس تھا اس میں یہ تحصیلدار تھے, نائب تحصیلدار تھے وہاں پر چکوال میں پوسٹڈ تھے. یہ جو کیس تھا اس میں جو مین ایکیوز تھے وہ ایک کاف لیگ کے ایک ایم پی اے تھے, وزیر بھی رہے, وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر. پی ٹی آئی کی حکومت میں, جی پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ وزیر رہے تھے, وزیر معدنیات. تو ان کے یہ تھا الزام کہ انہوں نے کوئی جو ہے نا کافی زیادہ جو پراپرٹی پرچیز کی, اور پرچیز جو کی انہوں نے وہ انڈر ویلیو ظاہر کی, ان کی کم قیمت جو ہے وہ ظاہر کی, اور ان کی پھر ٹرانسفرز وغیرہ ان کی ملی بھگت سے, کیونکہ ایک ریٹ ہوتا ہے, ڈی سی ریٹ ہوتا ہے, اس سے کے حساب سے آپ نے جو ہے پراپرٹی ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے. تو اس میں ان کا جو تھا وہ چونکہ ان کا اثر و رسوخ کافی تھا, انہوں نے وہاں پہ جو میونسپل کارپوریشن کے تھے جو چیئرمین, ان کی بھی ساتھ ملی بھگت تھی, اور ساتھ میں جو ریونیو کا جو اہلکار تھے جس میں نجف حمید صاحب تھے, اور ساتھ میں کوئی ملک جلیل کو پٹواری ہیں, اور اس طرح کچھ 4-5 وہ لوگ بھی تھے. اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں ایک انکوائری ہوئی, اور اس انکوائری کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوئی. اور ان کے یہ آئے ہوئے تھے کل, گزشتہ روز جو ہے یہ ایک دن قبل جو ہے وہ آئے تھے. تو وہ جو ایم پی اے ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ تو ان کے آلریڈی اس کے اوپر وہ الگ سے انہوں نے وہ چل رہا تھا کیس. اچھا نہیں بٹ وہ اریسٹ کیا ہوا ہے انہیں, یا وہ بھی وہ اریسٹ ہے, یہ تو اس میں شریک ملزم. تو یہ آئے ہوئے تھے بیل لینے کے لیے, اور ان کی بیل مل جاتی ان کو, لیکن یہ ان کے چونکہ اسلام دعا بہت زیادہ ہے, تو جب یہ عدالت میں پہنچے تو ان کو کوئی جاننے والا مل گیا. اس نے کہا جی سردار صاحب ہمارے ذرا چلیں چیمبر میں, ادھر چلے گئے ہیں کہ وہاں پہ گپ شپ لگاتے رہے ہیں. اتنی دیر میں عدالت شروع ہو گئی. تو اب جب یہ فوجداری کی کارروائی میں جو بیل لینے کے لیے آتا ہے نا ملزم, اس کو اپنا کنڈکٹ یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ وہ بڑا ہمبل ہے, اور وہ کورٹ کی سر یہ تو تھے ہی نہیں, انہوں نے کون سی بدتمیزی کی, یہ تو کورٹ روم میں موجود ہی نہیں. یہ ایبسنٹ جو ہوتا ہے نا, یہ اٹ سیلف جو ہے وہ ایک وہ اس کو مس بیہیو سمجھا جاتا ہے, کہ اس کو ڈس ریسپیکٹ سمجھا جاتا ہے. اچھا کورٹ سمجھتی ہے کہ بندہ جو ہے یہ اپنی وکلا ان کے موجود تھے کورٹ میں, ان کے وکلا تو موجود تھے لیکن یہ موجود نہیں تھے. باقی جو 4-5 لوگ تھے ان کی بیل ہو گئی, عبوری ضمانت ہو گئی. یہ نہیں تھے تو جج نے پوچھا کہ وہ کدھر ہیں. جج تھے جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جو خصوصی عدالت ہے راولپنڈی کی, علی نواز بکھر ان کا نام. انہوں نے کہا یہ کدھر ہیں, تو یہ تھے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بیل ڈسمس کر دی, کیونکہ یہ قانون میں بھی یہ جب ڈسمس ہو گئی تو پھر یہ کہیں آہستہ آہستہ آ رہے تھے عدالت میں, تو ان کو پتہ چلا کہ بیل ڈسمس ہو گئی. تو یہ کہیں لوگوں نے پھر ایک تو یہ تھا کہ شاید یہ چلے جائیں پھر, لیکن ان کو کہا کہ جی آپ عدالت میں ہی چلیں. یہ عدالت میں گئے ہیں, وہاں پر انہوں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ اپنا فیصلہ واپس نہیں, یہ آ گیا, ان کو بھی ضمانت دے دیں. تو جج نے کہا کہ میں چونکہ آرڈر اناؤنس کر چکا ہوں, تو میں یہ اپنا آرڈر, میرے پاس یہ پاور نہیں ہے, اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو ریوزٹ کروں, ریویو کروں. تو پھر ان کو جو ہے وہ لے کے چلے گئے اسپیشل جو ان کا جو سینئر سول جج ہوتا ہے ان کے پاس لے کے گئے. تو کیونکہ پھر اگر آپ کی جب بیل ڈسمس ہوگی تو پھر آپ اریسٹ ہو جاتے ہیں. ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان کو پھر ادھر لے کے گئے. تو وہ جو سینئر سول جج تھے انہوں نے ان کا جوڈیشل ریمانڈ کر دیا, ان کو اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا. اور اسی دن انہوں نے پھر ایک یعنی کہ وہ ایک ٹیکنیکل سا ایشو تھا, تو اس لیے آج ان کو بیل مل گئی. آج ان کو 2 لاکھ روپے کے مچلکے پہ بیل مل گئی ہے اور وہ آ گئے. لوگ ویسے اس دن بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ پاورفل آدمی ہے, آ جائیں گے, لیکن میرا یہ خیال تھا کہ اب یہ کوئی قانونی, باقی لوگوں کو مل گئی ہے بیل, تو یہ قانونی ان کا وہ ہے تقاضا ہے, ان کو بھی بیل مل ہی جائے گی. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ملک اسد صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں گے جو پٹیشن ہائی کورٹ میں آئی ہے. جی سر, ہائی کورٹ میں باجوہ صاحب, فیض حمید صاحب, 2 صحافیوں کے خلاف پٹیشن آئی ہے اور کورٹ نے ایکسیپٹ کر لی ہے. میرے خیال میں اس سے پہلے بھی ایسی پٹیشنز آئی ہیں. یہ وہی والی ہے.
اچھا یہ دوبارہ آئی ہے؟ نہیں یہ وہی والی ہے, یہ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی اور ابھی اس کی جو ہے وہ سماعت کے لیے لگی ہے, یہ نئی نہیں آئی. اچھا یہ اس میں وہی تھا جب وہ جنرل باجوہ سے وہ ایک انٹرویو ہوا تھا, ایک نہیں سر بہت سے ہوئے تھے. ہاں وہ شاہد میتلا انہوں نے بھی اس پہ کی, وہ تو کافی بڑے, بلکہ وہ 2-3 بار انہوں نے میرے سے بھی رابطہ کیا کہ یہ کیس کے حوالے سے کوئی پوچھ رہے تھے, میں ایک صحافی ہیں وہ. تو سر یہ کب آئی تھی پٹیشن؟ اس کو میرے خیال میں کچھ سال ہو گیا شاید. تو سال یہ ہائی کورٹ کے پاس رکھی رہی, سال کے بعد انہوں نے اب سڈنلی اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا. Isn't that unusual؟ اس میں نہیں, یہ دیکھیے یہ جو میٹر تھا نا یہ کوئی ارجنٹ, مطلب اس میں کوئی ارجنسی انوالو نہیں تھی. سر ایجنسی تو ابھی بھی کوئی نہیں نظر آ رہی ہمیں, اب کیوں ایکسیپٹ کر وہ میں آپ کو بتاؤں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں, اگر تو اس میں کوئی ارجنٹ قسم کا کوئی ایشو ہو, ارجنسی ہو, تو پھر اس کو وہ ساتھ میں اس کا فکس ہوتا رہتا ہے ٹائم ٹو ٹائم. اب یہ والے جس طرح کے میٹر ہیں یا جس طرح کے کوئی سرکاری ملازمین آ جاتے ہیں کہ جی میری سینیارٹی کا پروموشن کے جو میٹر ہوتے ہیں وہ اتنے ارجنسی کے نہیں ہوتے. ارجنسی کے میٹر ہوتے ہیں جس میں آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. یعنی کہ اچھا اب آپ بتائیں کہ اب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر؟ یہ تو ڈسمس ہو جائے گی میرے تو. اچھا جی, آپ کے خیال میں اس پہ اور کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوگی؟ اس پہ دیکھیں اب وہ یہ پروف کرنا بڑا مشکل ہے. یہ پٹیشنر, بلکہ مجھے تو لگتا ہے یہ جو pٹیشنر ہے اس کے اوپر فائن بھی ہوگا جس نے یہ کی ہے. تو وہ آپ کی, تو آپ تو کہہ رہے تھے ابھی صحافی بہت پریشان ہے. صحافی تو ظاہری بات ہے, اس کو نوٹس چلا جائے گا, وہ تو پریشان ہونا ہی ہے نا. کہ نہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسمس ہو گیا اور انہوں نے آپ سے بات کی ہے تو آپ نے ان کو تسلی نہیں دی کہ فکر نہ کرو یہ ڈسمس ہو جائے گی؟ نہیں, میں نے کہا میں ایسی تسلی دوں تو وہ کوئی ٹویٹ ہی نہ کر دے, تو اس وجہ سے. لیکن میں نے, اب وہ یہ شو دیکھ کے بھی تو ٹویٹ کر سکتے چلیں وہ, لیکن میں تو آپ کو اپنی اوپینین وہ بتا رہا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے اس قسم کی جو پٹیشنز دیکھیں اس میں مجھے جو ابھی جو اس طرح ہائی کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں اور اس طرح کی جو پٹیشنز آتی ہیں ان کے اوپر باقاعدہ فائن بھی ہوتا ہے. اور یہ پہلی مطلب بہت سے لوگوں پہ فائن ہوئے ہیں, وہ اس طرح کے معاملات میں لے کے آتے ہیں. اب اس میں کیونکہ ان کا کوئی سر پیر نہیں اور یہ پروف کرنا بھی بڑا مشکل ہے. یہ جو پٹیشن لے کے آتا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ بتائے بھی کہ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ قومی سلامتی, ان کے اوپر یہ الزامات آپ لگا رہے ہیں. تو آپ اس میں دیکھیں 2 قسم کی پٹیشنز, یا تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے جس طرح جو سم ٹائم جج کوئی ہے یا جو جوڈیشری کے لوگ خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس قسم کا ایک معاملہ ہے تو وہ اور بات ہے. بہت بہت شکریہ اسد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج اتنا ہی, ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.